Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 18th of the novel Shiddat by Mirab Hayat. So let's start it. ट्रैफिक थम चुकी थी। गाड़ियों और रिक्शों के अजधाम से टकराता लंगड़ाता वो अपनी पूरी रफ्तार से उस तक पहुंचा था। हटो, पीछे हटो। फिदा के गिर्द जमा होते हजूम को धक्के देता वो चिल्लाया। लोगों ने कुछ हैरत से उस शख्स को देखा जिसके जर्द चेहरे पर सजी आंखों में वहशत नाच रही थी। फिदा, फिदा मेरी तरफ देखो। उसके बेजान होते वजूद के करीब गिरने के से अंदाज में बैठता वो चिल्लाया। सड़क उसके सर से निकलते खून ने तर कर डाली थी। फिदा की नाक से निकलता खून रुखसार पर लकीर बनाता चला गया। उसके सफ़ेद पड़ते लब कुछ बोलने की कोशिश में फड़फड़ा रहे थे। वलीद ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामने की कोशिश की। कोई मेरी मदद करो, रिक्शा, टैक्सी, कोई बुलाओ। वो घबराहट का शिकार होता कुछ देर पहले अजनबी नज़र आने वाले वलीद शाह से कतई मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। आसमान की जानिब तकती फिदा की साकित आंखों में कोई जुम्बिश नहीं थी। ये नहीं बचेगा, किसी ने अपनी राय का इजहार किया। वलीद ने बिना परवाह किए उसके तवाना वजूद को गोद में उठा लिया। किसी ने मुरव्वतन उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वलीद बुड़बुड़ाया। मर गया है भाई, और मर गया है। ओ मर गया है, क्यों खुद को थका रहे हो? किसी ने उसके पीछे से हाँक लगाई थी। वलीद का सांस फूलने लगा। फिदा, तुम नहीं मर सकते यार, वलीद ने उसे आगाह करने की कोशिश की, जिसके दिल की धड़कन थम चुकी थी। अगर इसे जानते हो तो घर ले जाओ, लड़का मर चुका है। फिदा की बेजान कलाई थाम कर मुआयना करते एक बुजुर्ग ने काफ़ी संजीदगी से उसे मशवरा दिया। वलीद ने खाली खाली नज़रों से पहले उस बुजुर्ग की जानिब फिर फिदा की जानिब देखा। उसकी आंखों की पुतलियां साकित हो चुकी थीं। लबों पर अब्दी खामोशी का कुफल पड़ चुका था। फिदा के बेजान वजूद को सड़क के बीचों बीच लिए खड़े वलीद की आंखों से एक आंसू टूट कर गाल पर पिसला था। उसने बेबस निगाहों से आसमान की जानिब देखा, जहां सुरमई बादल अपना घेराव करने लगे थे। फिदा का बेजान वजूद लिए वो वहीं बैठता चला गया। नई जिंदगी पाते ही वो उस शख्स को खो चुका था जिसे खोने का तसव्वुर उसने कभी ख्वाब में भी नहीं किया था। क्या जाहिल इंसान हो तुम? जब गाड़ी ठीक नहीं थी तो बिठाया क्यों मुझे? गाड़ी के टायर पर पाँव मारती वो ड्राइवर बच्ची की, जो गाड़ी का बोनेट खोले कुछ परेशान ज़दा सा खड़ा था। जब आपको बिठाया था तब तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी बाजी जान, लेकिन मशीनरी का कुछ पता नहीं चलता कि कब खराब हो जाए। अलीशा के लाल बबू का चेहरे को देखे बिना वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला, ये बाजी जान कहकर मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं कहाँ से तुम्हें बहन जी लग रही हूँ? अपने बाल नखुबत से झटकती वो बोली तो ड्राइवर ने इस बार सर ता पैर उसकी जानिब देखा। वाइट जीन्स पर रेड टी शर्ट चढ़ाए वो हमेशा की तरह दुपट्टा या मफलर जैसी चीज़ से आरी बालों की दो पोनियाँ बांधे खड़ी थी। उसकी बात पर ड्राइवर अपने तेल लगे बालों में हाथ चलाते हुए मुस्कुराया। लग तो नहीं रही, लेकिन वो तो मैंने आपके एहतराम में कहा है। शर्माने की कोशिश करता वो मुस्कुराते हुए बोला तो अलीशा ने नाक सुकेड़ते हुए उसे घूरा। बस बस, ये एहतराम अपने पास ही रखो और मुझे सोल्यूशन बताओ। बीच रास्ते में तुम्हारी खटारा गाड़ी बंद हो गई है। अब यहाँ इस वीराने में मुझे कहाँ से टैक्सी मिलेगी? आस पास नज़रें घुमाते हुए अलीशा ने कुछ परेशानी के आलम में पूछा। ढलती हुई शाम रात को खुशामदीद कह रही थी। मैडम जी, मुझे लगता है कि आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कोई टैक्सी तो यहाँ से गुजरी नहीं। ड्राइवर ने सुनसान पड़ी सड़क का बारीक बीनी से मुआयना करते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। यह हैदराबाद की हदूद के आखिर में कोटरी के इलाके की शुरुआत थी। पिछले 15 मिनट में सुनसान पड़ी सड़क से फ़कत 2 से 3 गाड़ियों का गुजर हुआ था। मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें कत्ल ही कर दूँ। जाहिल इंसान, रास्तों का इल्म नहीं और चला है ड्राइविंग करने। अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए वो बुड़बुड़ाई। आप ही ने कहा था कि हाईवे से नहीं अंदरून शहर से जाना है। आपके कहने पर मैं पहली मर्तबा इस रास्ते पर आया हूँ। अब अगर गाड़ी ने साथ छोड़ दिया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। बोनट बंद करके उसके सामने आता वो अपनी सफाई देने लगा तो अलीशा ने लब भींचते हुए अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया। वो गाड़ी से टेक लगाकर फुर्सत से उसका जायज़ा लेने लगा, जो जले पैर की बिल्ली की मानंद सड़क पर चक्कर काट रही थी। 10 मिनट मजीद गुजरे थे, जिसमें उसने वहाँ से आगे पीछे गुजरती 2 गाड़ियों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम। गुजरते वक्त के साथ उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। ड्राइवर अब मुतमईन सा सिगरेट सुलगाते हुए मुस्कुरा रहा था।
اگر آپ مناسب سمجھیں تو گاڑی میں بیٹھ جائیں، شاید رات تک کوئی مدد مل ہی جائے۔ اس کے قریب آتے ہوئے ڈرائیور نے کافی فکرمندی سے کہا تو علیشا نے ناگواری سے اسے گھورا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ زہریلے پن سے بولی۔ میرا کام اس وقت آپ کا خیال کرنا ہی ہے۔ چمکتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ گہرے لہجے میں بولا۔ تبھی علیشا کو سامنے سے سیاہ کرولا آتی دکھائی دی۔ اس بار سائڈ سے اشارہ کرنے کی بجائے وہ تیزی سے سڑک کے بیچوں بیچ آ کر قریب آتی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ اچھلنے کے باعث اس کی چھوٹی سی ٹی شرٹ پیٹ کو ڈھانپنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے للچائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ سیاہ کرولا میں بیٹھے شخص نے علیشا کے مرمری وجود سے نگاہیں پھیرتے ہوئے ڈرائیور کی نظروں کی گستاخی دیکھی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روکتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں علیشا نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے اسے اپنے بجائے ڈرائیور کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ ہیلو مسٹر، کین یو ہیلپ؟ وہ اس کی طرف بڑھتی بول رہی تھی جب اسے ڈرائیور کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے دیکھ اس کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ علیشا نے یک ٹک اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا جو ڈرائیور کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار کر اب اس کی جانب پلٹا تھا۔ آر یو میڈ؟ علیشا نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت پوچھا۔ سردار بدر لگاری نے سرد نگاہوں سے اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں جھانکا۔ ناٹ ایٹ آل، اس نے اس قدر اطمینان بھرے انداز میں اسے جواب دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اوئے صاحب، تیرا دماغ تو… بدر کی پشت سے اس کا کالر گھسیٹتے ہوئے ڈرائیور نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدر نے اس بار پہلے پوری قوت سے اس کا وہ ہاتھ مروڑا تھا جس سے اس نے بدر کا کالر پکڑنے کی جرات کی تھی، اور پھر الٹے ہاتھ کا دوسرا تھپڑ اس کے گال پہ جڑ دیا۔ اب اگر زبان چلانے کی کوشش کی تو حلق سے کھینچ دوں گا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اس گاڑی سے پہلے اپنی خراب نظر کا علاج کراؤ۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے دھکا دیتے ہوئے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تو علیشا کی پیشانی پر چمکتا غصہ کچھ کم ہوا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر حیرت در آئی۔ بے یقینی اس بات کی نہیں تھی کہ اس شخص نے ڈرائیور کی آنکھوں کا کھوٹ کیسے دیکھ لیا۔ بے یقینی اس بات کی تھی کہ وہ علیشا کی خاطر اسے کیوں پیٹ رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ، آپ کی جاگیر نہیں ہوں میں جو آپ میری خاطر یوں… اس کے سامنے آتے ہوئے علیشا نے بولنے کی کوشش کی جب وہ اس پر بھی گرجا تھا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، سر ترین نگاہوں سے اسے گھورتا وہ قہر بار لہجے میں بولا تو علیشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ الفاظ تو کیا وہ شخص مقابل کو اپنی آنکھوں کی سیاہی سے ہی خاموش کروانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ منہ سے نکلتا خون روکنے کی کوشش کرتا ڈرائیور بمشکل کھڑا ہوا۔ غلطی ہو گئی صاحب جی، وہ گڑ گڑایا۔ اگر آئندہ تم مجھے نظر آئے تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا، یہ یاد رکھنا۔ علیشا کی کلائی تھام کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا وہ اس ڈرائیور کو وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ اپنی کلائی اس کی فولادی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ چلائی۔ بدر نے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دے کر زوردار آواز سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ اسے گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ علیشا نے اس بار مدھم آواز میں پوچھا۔ مجھے روکنے کے لیے یقیناً تم ہی میری گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گاڑی میں آپ ہوں گے، علیشا نے تڑک کر کہا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ واہیات لباس پہن کر اچھلتی لڑکی تم ہی ہو سکتی ہو۔ بدر نے کافی سرد لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ پھر تو آپ کو گاڑی روکنے کی بجائے مجھے گاڑی تلے کچل دینا چاہیے تھا۔ پوری طرح اس کی جانب گھومتے ہوئے علیشا نے تلخ لہجے میں کہا تو بدر کے سختی سے بھینچے لبوں پر ایک شفاق مسکراہٹ اپنی چھب دکھلا کر غائب ہو گئی۔ اتنا شفاق نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھتی ہو، ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بازو لپیٹتے ہوئے سیدھی ہو گئی۔ میں آپ کو سمجھنے کا بالکل شوق نہیں رکھتی، ظالم، شفاق اور بلا بلا آپ جو بھی ہیں، آئی جسٹ ڈیم کیئر۔ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے علیشا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ پچھلی مرتبہ بھی تم نے کچھ ایسا ہی دعویٰ کیا تھا۔ بدر نے اس پر طنز کیا تو بے اختیار علیشا کو ساحل سمندر والا منظر یاد آ گیا۔ انتہائی مغرور انسان ہیں آپ، بہتر ہے آپ مجھے یہیں اتار دیں۔ وہ بری طرح تپ کر چلائی۔ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ تم مجھے سمجھنے کا شوق نہیں رکھتی اور اب مجھ پر مغرور ہونے کا ٹیگ لگا رہی ہو۔ لڑکی، تمہیں مجھ سے پہلے خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے پھر سے لاجواب کیا تو علیشا کا خون کھول اٹھا۔ آپ… کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟
بلکہ جھپکا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی وہ بولی، میں کسی کو لفٹ نہیں دیتا، اگر تمہیں دی ہے تو یقیناً اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی جگہ لے کے جاؤں گا۔ سامنے سڑک پر نگاہیں جمائے وہ پرسکون لہجے میں بولا تو علیشا کا دل دھڑک اٹھا۔ ایک منٹ، میری بات سنیے آپ، مجھے کہیں نہیں جانا، یہیں اتار دیں پلیز۔ اس کے اندر کہیں انجانا سا خوف ہلکورے لینے لگا تھا، جس سے گھبراتی وہ مدھم آواز میں چلائی۔ وہ ڈرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ڈر اور خوف اس کی فطرت میں شامل ہی نہیں تھا، لیکن سردار بدر لگاری کی طاقت اور اس کی سرکشی سے کون واقف نہیں تھا؟ کم از کم وہ تو اس شخص سے ناواقف نہیں تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو۔ گاڑی ایک خاردار راستے کی طرف موڑتا وہ بولا تو علیشا نے آنکھیں پھاڑ کر اطراف میں دیکھا۔ سنسان سڑک کے اطراف میں جھاڑیوں کا وسیع سلسلہ تھا۔ آپ خواہ دشمنی مول لے رہے ہیں، میں اپنے بابا سائیں کو بتا دوں گی اور پھر آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ ہمت جمع کرتی وہ اپنے مخصوص بے خوف انداز میں بولی، مجھے پچھتانے پر مجبور کرنا تمہارے بابا سائیں کی اوقات سے باہر ہے لڑکی، فی الوقت خاموش رہو ورنہ میں تمہیں پچھتانے پہ مجبور کر دوں گا۔ تنگ سے تنگ ہوتی سڑک پر گاڑی ڈرائیو کرتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا تو اس کے لہجے میں ہلکورے لیتے غرور سے خائف ہوتی وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ مزید 10 منٹ کے ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی دائیں جانب نیچے کو جاتی ڈھلوانی سڑک کی طرف موڑ دی تھی، جس کے دونوں جانب اونچی نیچی جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ علیشا اس علاقے سے قطعی انجان تھی۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص سے کسی اچھائی کی امید نہ تھی۔ علیشا نے نامحسوس انداز میں جینز کی پاکٹ سے موبائل نکالا اور گاڑی کے دروازے والی سائڈ پر چھپانے کی ممکن کوشش کرتے ہوئے لاک کھولنے لگی۔ یہاں سگنلز نہیں آتے، اس لیے یہ فضول کوشش مت کرو۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ ہنوز سڑک پر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ علیشا نے لب بھینچتے ہوئے موبائل واپس جیب میں گھسا لیا۔ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے علیشا نے سرد لہجے میں پوچھا۔ بدر نے گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بری آنکھوں میں خوف کا شبہ تک نہ تھا، فقط ایک رات۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بدر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو علیشا کا اطمینان پل میں غارت ہوا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس نے ناپسندیدہ نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو گاڑی روک چکا تھا۔ علیشا نے لب بھینچتے ہوئے خالی خالی نظروں سے آس پاس دیکھا۔ رات کی تاریکی میں اسے اس ویرانے میں کسی ذی روح کا نام و نشان نظر نہیں آیا تھا۔ چلو اترو، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے کہا تو علیشا نے سراسیمہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس بار اس کی بھوری آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ علیشا نے پیچھے کھسکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بدر کے لب معنی خیزی سے مسکرائے تھے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے تو میڈیسن لے لو، اس کے بال نرمی سے سہلاتے ہوئے نازیہ بیگم فکرمندی سے بولی تو عالم نے ہولے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں اماں، میری ضد کی وجہ سے اسے اتنی ذلت اور تکلیف سہنی پڑی۔ آنکھیں مونتے ہوئے وہ اذیت بھرے لہجے میں بولا، ضد نہیں پرواہ، تم نے تو صرف اس کی پرواہ کی تھی میرے چاند، غلطی تو سندل کی ہے، جانے کیوں وہ اس معصوم سے بیر باندھے رکھتی ہے۔ اس کی پیشانی سہلاتے ہوئے وہ اسے حوصلہ دینے والے انداز میں بولی، جو بھی ہے آپ مجھے بتائیں، کیا میں اس کی اذیت ختم نہیں کر سکتا؟ میں اس کے درد میں کمی نہیں چاہتا ماں، میں اس کے درد کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے عالم نے مدھم آواز میں کہا، اپنے دادا سرکار سے بات کر لو، شاید وہ تمہاری کوئی مدد کر سکیں۔ نازیہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ تبھی ان کی نظر وہاں سے گزرتی بالی پر پڑی۔ بالی بات سنو ذرا، عالم کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کے لیے چائے بنا لاؤ، شاباش۔ نازیہ بیگم نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا تو اس نے ناک سکیڑتے ہوئے برا سا منہ بنا لیا۔ بی بی سرکار، میرا تو پورا جسم ہی کام کر کر کے دکھ رہا ہے، یہ کالی سے کہہ دینا بنا دے گی، ویسے بھی دوپہر سے بستر پلیٹی آرام فرما رہی ہے۔ کچن سے نکلتی مرحا کی طرف دیکھتی بالی نے عجلت میں کہا تو نازیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ نا کچن میں کون سا بستر لگا رکھا ہے تم نے جس پہ یہ آرام کر رہی تھی؟ سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نازیہ بیگم نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ عالم نے خاموش نگاہوں سے نظریں جھکائے کھڑی مرحا کی طرف دیکھا۔ وہ بی بی سرکار یہ بڑی چلتر باز ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی غصی ہوگی ورنہ دوپہر سے ہی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ بالی منمنائی، بس بس اچھے سے جانتی ہوں کہ کون چلتر باز ہے۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ چائے بنا لاؤ تو چائے تم ہی بناؤ گی، اور اگر آئندہ تم نے اس بچی کا نام بگاڑا تو تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی، سمجھی؟ لہجے کو سخت ترین کرتے ہوئے انہوں نے اسے ڈپٹا تو وہ سر جھکاتی
ہاں کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر ملازمہ وہاں آئی تھی۔ سلام بڑی بی بی، بابا جی سرکار نے مرحا اور چھوٹے سرکار کو بلایا ہے۔ وہ شاید نازیہ بیگم کے ہاتھوں بالی کی بنتی درگت دیکھ چکی تھی، سو مجبوراً مرحا کا نام اپنے تلفظ کے مطابق ادا کرتی بولی تھی۔ اس کے پیغام پر نازیہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے عالم کی طرف دیکھا۔ مرحا کا ایڈمیشن کروانے کے لیے کہا تھا دادا سرکار نے، شاید اسی سلسلے میں بلایا ہے۔ انہیں جواب دیتا وہ صوفے سے اتر گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ابھی آ جاتے ہیں دونوں۔ نازیہ بیگم نے اس ملازمہ کو جواب دیا تو وہ سر اسبات میں ہلاتی پلٹ گئی۔ تم کہہ رہے تھے کہ علیشہ آئے گی، آئی نہیں وہ ابھی تک؟ انہوں نے کچھ یاد آ جانے پر عالم سے پوچھا۔ اس نے کہا تو تھا کہ رات تک پہنچ جائے گی، ابھی تو 8 ہی بجے ہیں، شاید 10 بجے تک آ جائے۔ آپ اسے ریسیو کر لیجئے گا، عالم نے آہستگی سے کہا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آؤ مرحا، عالم نے پلٹ کر خاموش کھڑی مرحا کو مخاطب کیا تو وہ کسی روبوٹ کی مانند اس کی تقلید میں چل پڑی۔ آپ نے یاد کیا دادا سرکار؟ ان کے اجرے میں داخل ہوتے ہوئے عالم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مرحا دہلیز میں ہی کھڑی رہی۔ تم بھی آ جاؤ بیٹا، عالم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے مرحا کو مخاطب کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ بیٹھو تم دونوں، انہوں نے کہتے ہوئے ہاتھ سے اپنے دائیں بائیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ بی اے کے لیے تمہارا ایڈمیشن بھجوا دوں، اسی لیے عالم کو بلایا ہے۔ اسے ضروری کاغذات اور معلومات دے دو تاکہ یہ 1-2 دن میں تمہارا ایڈمیشن بھیج دے۔ مرحا کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا، خطا معاف بابا جی سرکار، لیکن میں مزید پڑھنا نہیں چاہتی۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، لیکن کیوں؟ تمہیں تو غالباً پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ ہاتھ اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا تو اس نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر پڑی خراشیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا، جبکہ ان کی بوڑھی آنکھوں میں اترتے رنگوں سے انجان وہ کہہ رہی تھی، شوق تو ہے لیکن اب پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، بڑی ہو گئی ہوں نا تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ لہجے کو معدب رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی۔ اداس آنکھوں نے اس کے لبوں کا ساتھ دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ عالم لب بھینچے بے چین نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ چہرے پر کیا ہوا ہے؟ سید ذوالفقار عالم شاہ نے سخت بے چینی کے عالم میں پوچھا تو مرحا نے ان کے غیر متوقع سوال پر سہم کر عالم کی طرف دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں عالم نہ کچھ بول دے۔ وہ میں گر گئی تھی سرکار، نظریں جھکاتے ہوئے وہ ہکلاتی ہوئی آواز میں بولی تو اس بار انہوں نے عالم کی طرف دیکھا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح مجھے اپنے تعلیمی کاغذات لا دینا، عالم خود دیکھ لے گا۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر انہوں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں نے کہا تو ہے، مرحا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا، اب تم جا سکتی ہو۔ تسبیحات میں گھماتے ہوئے انہوں نے قطعیت بھرے انداز میں کہا تو وہ لب بھینچتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اسے وہ زخم کیسے آئے ہیں؟ مرحا کے جاتے ہی انہوں نے عالم کو مخاطب کیا، ماما نے مارا ہے اسے۔ ساکت نگاہوں سے فرش پر بچھے دبیز قالین کو گھورتے ہوئے عالم نے بے تاثر لہجے میں کہا، کیوں؟ سید ذوالفقار عالم شاہ کی آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ میرے ضد کرنے پر اس نے 1 گلاس جوس پی لیا تھا، بس اسی لیے۔ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے اس بار جواب دیا تو اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اذیت کا شکار ہے، جبکہ وجہ جان کر سید ذوالفقار عالم شاہ کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم چہرہ گھوم گیا، لبوں کی وہ مدھم مسکراہٹ اور آنکھوں کا خالی پن، وجود میں پھیلتی بے چینی سے گھبرا کر بے اختیار انہوں نے اپنے سینے کو مسلا تھا۔ میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کام کا جس قدر برڈن اس پر ہے، اس برڈن کے ساتھ پڑھائی جاری رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ قالین کو گھورتا وہ اپنے دھیان میں کہہ رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے۔ سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں تسبیح بھینچتے ہوئے وہ ضبط سے بولے، اگر چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کچھ آسانیاں بھی پیدا کر دیں، اس طرح تو وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی دادا۔ اپنا ضبط کھوتا وہ پر اذیت لہجے میں بولا تو سید ذوالفقار عالم شاہ نے اس کی جانب دیکھا، آسانیاں ہی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولے تو عالم نے کچھ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تم بچپن ہی سے مرحا کی طرف ملتفت ہو عالم۔
میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مرحا کے لیے تمہاری توجہ اور فکر مندی فقط ہمدردی ہے یا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا تو عالم کی آنکھوں میں تیرتی الجھن دور ہو گئی۔ ہمدردی کہہ کر میرے جذبات کی توہین نہ کریں دادا، میں خود بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں مرحا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ان سے نگاہیں چراتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تو سید ذوالفقار عالم شاہ کے چہرے پر اطمینان در آیا۔ پھر تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ مرحا تمہارے مرحوم چچا ولید عالم شاہ کی بیٹی ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے انہوں نے مضبوط لہجے میں اسے بتایا تھا۔ ان کے حجرے میں آتی نازیہ بیگم کے قدم ان کی بات سن کر دہلیز میں ہی تھم گئے، جبکہ ان کے مقابل بیٹھے عالم کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے باعث پھیل سی گئیں۔ کیا مطلب؟ چچا کی تو کبھی شادی ہوئی ہی نہیں تھی نا؟ بچپن سے ملی معلومات کے مطابق اس نے لب کشائی کی تھی۔ تیز ہوتی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نازیہ بیگم دروازے کے ساتھ ہی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ بولتے ہوئے سید ذوالفقار عالم شاہ کی آنکھوں کے سامنے ماضی کسی فلم کی ریل کی مانند چلنے لگا۔ کس سے؟ عالم کا سوال متوقع تھا۔ زہرا سے، بتاتے ہوئے سید ذوالفقار عالم شاہ کی آواز کسی سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ زہرا؟ وہ نوکرانی جو دیبا پپو کے ساتھ ہوتی تھی؟ ایک منٹ، لیکن اس نے تو فدا چاچو سے شادی کی تھی نا؟ اور اسی لیے آپ نے ان تینوں کو حویلی سے بے دخل کر دیا تھا، ایسا ہی تھا نا دادا؟ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے عالم قدرے بلند آواز میں بولا تھا۔ سید ذوالفقار عالم شاہ کے ہاتھ اعتراف جرم کے خوف سے کانپنے لگے۔ ایسا نہیں تھا۔ ان کے لب بمشکل ہلے۔ حجرے سے باہر دیوار سے لگی کھڑی نازیہ بیگم کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پسلا تھا، جبکہ اندر وہ اپنی میز کی پہلی دراز سے چند بوسیدہ کاغذات نکال کر اسے دکھا رہے تھے۔ یہ وہ نکاح نامہ ہے جو مجھے ولید کی موت کے تیسرے دن اس کے کمرے سے ملا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے انہوں نے وہ نکاح نامہ عالم کے سپرد کیا تھا۔ ولید مر چکا تھا اور میں کسی صورت ایک کم ذات ملازمہ کو اپنے گھر کی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے چند آدمیوں کو کام پر لگایا اور نکاح نامے کی بقیہ 2 کاپیاں بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ زہرا اس وقت امید سے ہے۔ دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے ان کی بوڑھی آنکھوں میں غم چمکنے لگا۔ ولید کی موت کو کچھ عرصہ گزرا تو مجھے زہرا کی زچگی کی خبر ملی۔ میں نے اس کمرے سے حویلی کی ہر عورت کو باہر نکلوا دیا۔ جب مرحا ہوئی تو بولتے بولتے ان کا سانس پھولنے لگا، آنکھوں میں دھند سی اتر رہی تھی۔ تو عالم کے لب آہستگی سے ہلے۔ تو دائی نے پہلی خبر مجھے ہی دی۔ بچی بالکل ولید جیسی تھی، اس کی رنگت اس کی ماں پر تھی۔ ایک آنسو بہت آہستگی سے ان کی آنکھوں سے نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ عالم بے یقینی سے مقابل بیٹھے اس باروب شخص کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اس نے کبھی نمی کا شائبہ بھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے زہرا کسی صورت قبول نہیں تھی۔ زہرا سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے بچی کو اپنے خاص ملازم کے آبائی گاؤں بھجوا دیا اور زہرا کے سامنے یہ ظاہر کروا دیا کہ اس نے وقت پیدائش سے پہلے ایک مردہ بچی کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں اس جرم کا اعتراف کیا جسے وہ سالوں سے چھپائے پھر رہے تھے۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں دادا؟ کیسے؟ بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے عالم نے پوچھا تھا۔ یہ اتنے ہی ظالم ہیں۔ ان کے ظلم کی داستان فقط زہرا تک ہی محدود نہیں ہے۔ ان کے ظلم نے تو میری دیبا کو بھی نگل لیا۔ حجرے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوتی نازیہ بیگم بھرائی ہوئی آواز میں چلائیں، بتائیے اسے، یہ بھی بتائیے کہ کس طرح آپ نے نہ صرف زہرا کی بچی کو اس سے چھین لیا، بلکہ جب وہ معصوم اپنی زچگی کو جائز ثابت نہ کر سکی تو کیسے آپ نے سب جانتے بوجھتے اسے 70 کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا۔ بتائیے ماموں سرکار، بتا دیجیے اسے کہ کس طرح فدا نے مجبور ہو کر زہرا کو سزا سے بچانے کے لیے اپنا اور اس کا جھوٹا نکاح نامہ بنوایا تھا، اور کس طرح آپ نے سچ جانتے بوجھتے اسے اور زہرا کو حویلی سے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے اپنی سگی بیٹی پر بھی رحم نہیں کیا اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے فدا کے ساتھ جانے دیا۔ آنسو بھری آنکھوں سے ان کا شکست خوردہ چہرہ دیکھتی
वो भीगे हुए लहजे में बोलती चली गई। आलिम की आंखें तमाम इंकशाफात सुनकर सुर्ख हो रही थीं। इट्स चीप, इट्स चीप इनफ दादा। तासुब ज़दा निगाहों से उन्हें देखता वो बोला था, आपने क्या क्या नहीं किया। आपने हर दिल को छलनी किया है, हर रिश्ते को पामाल किया है। पहले सईदा बीबी और वकार, फिर दीबा और फिदा, वलीद और ज़हरा। आपने तो अपने ही बच्चों की खुशियाँ निकल गए मामू। और वो बच्ची, वो मासूम जिसे ज़हरा से छीन कर आपने ज़िंदगी दी। क्या ज़िंदगी दी है उसे, क्या कमाल की ज़िंदगी कि वो अपने ही घर में नौकरों से भी बदतरीन ज़िंदगी गुजार रही है। ज़मीन पर गिरने के से अंदाज में बैठते हुए वो रोते हुए बोली। सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह के चेहरे पर दर्दनाक अज़ियतें नाच रही थीं। इसे मत पढ़ाएं, तालीम मत दिलवाएं। वो अगर एमए भी कर लेगी तो हमेशा सर झुकाकर ही जिएगी। आपने उसकी तालीम का बंदोबस्त तो कर दिया, लेकिन उसका एतमाद, उसकी ज़ात का मान सिफर है, बिल्कुल बिल्कुल सिफर। एक एक लफ्ज़ पर जोर देती वह जहर खुद लहजे में पुनकारी। सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह के सफ़ेद रंग में जर्दियाँ घुलने लगीं। मैं जानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं। लरसते हाथों से अपनी धुंधली होती आंखें साफ करते हुए उन्होंने बोलने की कोशिश की। ये गलतियाँ तो नहीं, गुनाह है दादा, गुनाह कबीरा। उनकी आंखों में देखते हुए आलिम बोला तो सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। सोचें, जब उसे आपके मुजालिम की बाबत मालूम होगा तो क्या वो आपको माफ़ करेगी? क्या वो आपका चेहरा देखना पसंद करेगी? अपने गाल रगड़ते हुए नासिया बेगम ने उन्हें हकीकत का आईना दिखाया। जवाबन उन्होंने बमुश्किल नफ़ी में सर हिलाया। उसे मत बताना मेरे गुनाहों का भरम रख। उन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे बोला भी ना गया। खौफ आ रहा है मुझे आपकी सफाकियत से, नागवारी से कहते हुए आलिम ने चेहरे का रुख मोड़ लिया। आलिम उसे मत बताना, मैं मर भी जाऊं तो उसे मत बताना। आलिम के हाथ थामने की कोशिश करते वो झुके तो बाएं जानिब लुढ़क गए। उसे मत। उनके लब फड़फड़ा रहे थे। मामू सरकार, आलिम इन्हें कुछ खो रहा है। उनकी रंगत लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ते देख नासिया बेगम चीखी। आलिम ने बेसाख्तगी में उन्हें थामा। उनकी भीगती आंखें बेताबाना उनकी जानिब देख रही थीं। दादा, उसके लब फड़फड़ाए थे। उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। कुछ नशा था और उस मधोशी में मिली जुली महरमा की आवाज़ें। वो आंखें खुली होने के बावजूद आसपास का मंजर पहचानने से कासिर हो रहा था। हाँ, उसे अपने वजूद पर कुछ बोझ महसूस हो रहा था। ओह गॉड, इट वॉज थ्रिलिंग एक्शन। उस पर से हटते हुए सैशली चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोली, फिर गर्दन मोड़ कर तेज़ रफ्तारी से दूर जाती गाड़ी को देखा। मनसब ने पलकें झपकाते हुए उसे देखा, शायद पहचानने की कोशिश की थी। आर यू ओके? अगर मैं ना आती तो तुम उस गाड़ी के नीचे आ चुके होते। अपनी शर्ट झाड़ते हुए खड़ी होती वो काफ़ी फिक्रमंदाना लहजे में बोली थी। मनसब ने गायब दमागी से उस सिमत देखा जहां वो गाड़ी गई थी। अपने चेहरे को थप्पड़ मारने के से अंदाज में थपकते हुए वो सीधा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी पेशानी मसलते हुए खड़ा होता वो लड़खड़ाते लहजे में बोला। आई थिंक यू आर ड्रंक। उछक कर उसकी गर्दन को हाथ लगाते हुए वो बोली तो मनसब ने दुरुस्तगी से उसका हाथ झटका। जो पूछा है उसका जवाब दो। वो उस पर गरजा। मैं मम्मी के साथ उनकी फ्रेंड के घर आई थी, फिर वो मुझे वहीं छोड़कर साथ वाले घर में चली गई। वहीं से मैंने तुम्हें देखा, तुम उसी घर से निकले थे जहां मेरी मम्मी गई थी। सैशली ने काफ़ी तफसील से उसे जवाब दिया। जेनिफर, यही नाम है ना उसका? पूछते हुए मनसब का लहजा कड़वा तरीन हो गया। हाँ, तुम मिले हो क्या उनसे? वो खुशगवार हैरत का शिकार होती बोली। उसके सवाल पर मनसब का हलक कड़वा हो गया। यहाँ से जाओ, उसे पीछे धकेलते हुए वो चिल्लाया। सैशली ने हैरानगी से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। लेकिन तुम ठीक नहीं हो मून। उसे बाजू से थामती वह फिक्रमंदाना लहजे में बोली। मैं जैसा भी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता वो बमुश्किल बोला। आंखें बंद होने को बेताब हो रही थीं। तभी हील की टिक टिक पर सैशली ने पलट कर देखा। अपना पर्स झुलाती करीब आती औरत उसकी माँ थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और
سیشلی پر چلاتی جینیفر کی نظر جو ہی منصب پر پڑی اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ ممی یہ میرا فرینڈ ہے، منصب، یاد ہے نا آپ کو؟ منصب کو سنبھالنے کی کوشش میں غلطاں سیشلی نے مصروف سے انداز میں کہا، سو واٹ؟ اب اس شرابی کو تم چرچ لے کے جاؤ گی؟ اس کے قریب آتے ہوئے وہ سیشلی پر برہم ہوئی۔ منصب نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نظر دھندلا سی گئی۔ نو ممی، میں اسے اس کے ہاسٹل چھوڑ دوں گی، آپ ہی میرے ساتھ چلیں پلیز۔ سیشلی نے شعلہ جوالہ بنی جینیفر سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے، لیکن مجھ پر ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا، چھوڑو اسے یہیں اور میرے ساتھ چلو۔ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہ چلائی۔ نتیجتاً منصب کا توازن بگڑا تھا اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو گیا۔ او گاڈ ممی، وہ گر گیا ہے۔ ماں سے ہاتھ چھڑواتی وہ منصب پر جھکی۔ میری طرف سے مر جائے تم میرے ساتھ؟ بدلے میں وہ بھی غصے سے چیخی تھی کہ مان کچھ سوچ کے رکی، جبکہ اس کی ذہنی پراگندگی سے انجان سیشلی اب کہہ رہی تھی، ممی پلیز کوئی کیب رکوا لیں، ہم اسے اس کے ہوٹل چھوڑ آتے ہیں نا؟ کہتے ہوئے وہ منصب کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیو می، منصب کے لب پھڑپھڑائے۔ اوکے فائن، اگر تم اس کے لیے اتنی ہی پریشان ہو تو ٹھیک ہے، ہم اسے ہوٹل تک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سیشلی کے قریب ہی پنجوں کے بل بیٹھ کر بولتی جینیفر کی آواز سرگوشیانہ ہو گئی۔ سیشلی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اپنے فرینڈ کے ساتھ ہی ہوٹل رکو گی، کیونکہ پھر میرے پاس تمہیں چرچ چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ رافن میرا ویٹ کر رہا ہے، جینیفر نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا تو سیشلی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آئی سیڈ لیو، میں خود جا سکتا ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں کو زمین پر جمانے کی کوشش کرتا وہ کھڑا ہوتے ہوئے بڑبڑایا۔ سیشلی کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ جینیفر نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر وہاں سے گزرتی کیب روک لی۔ پھر اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اسے ہوٹل تک چھوڑنے آئی تھیں۔ کیب رکی تو وہ خود کو سنبھالتا باہر نکل گیا۔ چلو اترو تم بھی، جینیفر نے اسے دھکا دیا۔ وہ تنہائی چاہتا ہے ممی، سیشلی نے جلدی سے کہا۔ وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے سیشلی، اور میں نے اس دن تمہیں بتایا تھا نا کہ جب بوائے فرینڈ ڈرنک ہو تو اسے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنی جانب گھماتے ہوئے جینیفر چبا چبا کر بولی، وہ فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے ممی۔ سیشلی منمنائی۔ میری بات سنو سیشلی، تمہیں کسی نہ کسی کو تو بوائے فرینڈ بنانا ہی ہے، تو منصب کیوں نہیں؟ ہی از ٹو ہاٹ، اور یہ ایک اچھا موقع ہے، چلو جاؤ۔ اسے زبردستی کیب سے اتارتے ہوئے جینیفر بولی۔ وہ غصہ ہو جائے گا ممی، وہ دروازے کے کھلے شیشے سے اندر جھانکتی ہوئی چلائی۔ ایسا نہیں ہوگا، تم جاؤ، اور جیسا میں نے سمجھایا تھا بالکل ویسا ہی کرنا۔ اسے ہدایت کرتے ہی جینیفر نے کیب ڈرائیور کو کیب آگے بڑھانے کا کہا۔ سیشلی نے بے بس نگاہوں سے دور جاتی گاڑی کو دیکھا، پھر پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ادھ کھلی سرخ آنکھوں میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی نیم مدہوش حالت کے باعث وہ کمرے کا دروازہ لاک نہیں کر پایا تھا، جسے کھولتی سیشلی اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی۔ مون، آر یو اوکے؟ اپنے پیچھے نسوانی آواز سن کر وہ بامشکل پلٹا، پلکیں جھپکا کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ دھندلے سے منظر میں اسے اپنے مقابل بے حال کھڑی وہ نظر آئی تھی۔ دوپٹے سے آری نازک وجود، سیاہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر منصب نے بے اختیار اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ماہی، تو تم یہاں؟ آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کرتا وہ بڑبڑایا۔ لہجے میں بےتابی گھلی ہوئی تھی۔ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی، اسی لیے واپس آئی ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سیشلی نے نرمی سے کہا، گو اسے منصب کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ نشے میں اردو میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے تاثرات سیشلی پر اس کا سوال بازیہ کر رہے تھے۔ ہاں، تم واپس مت جانا، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ پیار بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی سیشلی ہولے سے مسکرائی۔ مہرما کی پانی بھری سیاہ آنکھیں ہنوز اس کی سرخ آنکھوں کے سامنے مسکرا رہی تھیں۔ میں یہی ہوں، شائستہ انگریزی میں بولتی سیشلی نے اسے یقین دلایا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اب، کبھی نہیں۔
اسے خود میں بھینجتا وہ حد سے زیادہ بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ یوں اچانک اس کے سینے سے لگتی سیشلی کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑک اٹھا۔ دھڑکنوں نے ایک دم شور مچایا تھا، جبکہ سیشلی کے وجود سے قطعی انجان وہ اسے مہرماں حسین سمجھے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ مون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے سیشلی نے بولنے کی کوشش کی تو منصب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی۔ مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، میری ضرورت صرف تم ہو ماہی۔ شدت جذبات سے بوجھل ہوتی اس کی آواز سیشلی کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ماہی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اتنا کہ اسے بتاتے ہوئے منصب نے سیشلی کو خود سے الگ کیا تھا۔ تبھی اس کی نظر سیشلی کے چہرے پر پڑی تو اس کے باقی کے الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ منصب کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے منصب کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی سی در آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سیشلی کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا وہ اردو میں ہی اس پر چیخا۔ سیشلی نے کچھ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ منصب کی آنکھوں کا منظر صاف ہونے سے انکاری تھا۔ زمین پر گری سیشلی کی آنکھوں میں ایک بار پھر اسے مہرماں کی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوہ، آئی ایم سو سوری ماہی، تم مجھے نظر، پلکیں جھپکاتا وہ ہکلایا۔ بھویں اچکاتا وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیشلی سرد سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے سیشلی نے فکرمندانہ انداز میں کہا۔ نہیں، ڈونٹ گو ماہی، ڈونٹ گو پلیز۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ملتجی ہوا۔ سیشلی کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ اس کا یہ دھوپ چھاؤں سا رویہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندتا پیچھے ہی بیڈ پر ڈھہ گیا۔ سیشلی نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اس شاندار شخص کو دیکھا۔ کثرت شراب نوشی کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انابی ہونٹ کچھ بولنے کی ناکام کوشش میں ادھ کھلے سے تھے۔ سیشلی مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور اس کے بند پلکوں کو چھوا۔ منصب نے حد سے بھاری ہوتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ مہرماں کا گلاب چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کے لب دھیرے سے پھیلے تھے۔ میری جان، اسے دیکھتا وہ بے بس سے انداز میں بولا۔ ادھ کھلی سرخ آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ سیشلی نے آہستگی سے اس کے ٹیٹو کے جال تلے کشادہ سینے پر ہتھیلی رکھی۔ ممی واز رائٹ، یو آر ٹو ہاٹ۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلاتی وہ اس پر جھکی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے منصب نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یا اللہ، آج میں ڈر گیا۔ اس کے گم ہوتے حواسوں میں ایک بھاری آواز ابھری تھی۔ اس کا سائیں سائیں کرتا دماغ اس آواز کو پہچاننے سے قاصر ہو رہا تھا۔ ہاں، دل اس پری پیکر کی قربت پر نازا تھا، جس کی سنگت کے لیے وہ 1 سال سے تڑپ رہا تھا۔ میں تجھے پکارتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں۔ کوئی چیخ رہا تھا، میری مدد کر دے۔ مہرماں حسین اس کے قریب تر تھی اور ان مدھم آوازوں کی مزاحمت سے اس کی سماعتیں جھنجھوڑ رہی تھیں۔ اللہ بچا لے اللہ۔ منصب کے دماغ کی چولیں ہلنے لگیں۔ کیا وہ لڑکی جو اس کے قریب تر تھی، کیا وہ اس کے نکاح میں تھی؟ اس کی چھٹی حس اس سے سوال کر رہی تھی۔ کیا وہ بغیر نکاح کے مہرماں حسین کو پامال کر رہا تھا؟ اس کا دل شدتوں سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ توبہ کر لینے کے بعد پھر سے اللہ کے غضب کو آواز دے رہا تھا؟ منصب کا تنفس بگڑنے لگا۔ کیا وہ مہرماں حسین کی خاطر اب اس آخری در کو بھی کھو دینے والا تھا جہاں اس کا سکون مخفی تھا؟ سوال تھے جو اس کے رگوں میں دوڑتے خون کو گرما رہے تھے۔ کیا ایک نامحرم کی قربت کے لیے اللہ کو کھو دینا نفع بخش ہے؟ منصب عالم شاہ؟ کوئی اس کے اندر جی جان سے چیخا تھا۔ منصب کی روح کانپ اٹھی۔ اس کے بے جان ہاتھوں میں یکدم جان آئی تھی۔ گناہ کے خوف نے اسے اس قدر حواس باختہ کیا کہ مہرماں کے تصوراتی وجود کو اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکا دیا تھا۔ بے تابانہ آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے زمین پر گری سیشلی کی جانب دیکھا۔ مہرماں کی جگہ اسے دیکھ کر منصب کو لگا اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ سیشلی کے بکھرے بالوں اور بے ترتیب لباس پر نظر پڑتے ہی اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی جسے وہ
علیشا کی طرح چھوٹی بہن سمجھتا تھا، وہ جسے بچی سمجھ کر وہ ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرتا تھا، آج وہ خود اس کے ساتھ برائی کرنے جا رہا تھا۔ کیا وہ خود؟ وہ اسے محرمہ سمجھ کر پامال کرنے والا تھا۔ اپنے آپ سے الجھتا وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ جب خود کو سنبھالتی وہ ایک بار پھر اس کے قریب آئی تھی۔ مون، کم آن، تم کیوں اتنے خوفزدہ ہو؟ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، جسٹ ڈو اٹ۔ اس کی گردن میں بازو حائل کرتی وہ سرگوشیانہ بولی۔ منصب کو اپنے گلے میں سانپ سے لٹکتے محسوس ہوئے، جسم پر بچھو رینگ رہے تھے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اپنے قریب اس 14 سالہ لڑکی کو دیکھا۔ پہلی بار، ہاں پہلی بار وہ اسے علیشا نہیں، ایک کال گرل کی بیٹی لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یور سیلف۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے وہ چلایا۔ اس کا دل اس پل ہر شے کو آگ لگا دینے کے در پہ ہو رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، تم کچھ دیر پہلے میرے ساتھ۔ کھڑے ہوتے ہوئے سیشلی نے بولنے کی کوشش کی۔ جسٹ شٹ اپ یو بچ۔ بیڈ سے اترتا وہ دھاڑا۔ کھڑا ہوتے ہی اس کے دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ کمرے کی چھت گول گول گھومنے لگی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام مائی روم، جسٹ گو اوے۔ آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کی طرف لے جاتا وہ گرایا، یہ مت کرو پلیز مون، آئی لو یو۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے سیشلی نے 10 منٹ پہلے محسوس ہوئی محبت کا کافی بے باکی سے اظہار کیا تھا۔ آئی سیڈ گو، جسٹ گو۔ اسے کمرے سے باہر دھکا دے کر منصب نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ واپس پلٹتے ہوئے اس کا پاؤں دروازے کے ساتھ رکھی ڈیکوریشن میز سے الجھا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے میز کو تھامنے کی کوشش کی، نتیجتاً میز سمیت وہ زمین بوس ہوا تھا۔ شیشے کے ٹکڑوں نے اس کی دائنی ہتھیلی اور کسرتی بازو لہولہان کر ڈالا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا؟ زمین پر یوں ہی پڑے پڑے وہ رو دیا۔ اس کے جسم کا جوڑ اس پل اذیت کا شکار تھا۔ ہمت کرتا وہ ایک بار پھر اٹھا تھا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ آنکھیں اور ذہن اس کا ساتھ دینے کی اپنی سی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ شاور کھول کر وہ چپ چاپ واش روم کے چکنے فرش پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈا پانی تیزی سے اس کے سر پر گرتا اسے بھگوتا جا رہا تھا۔ پانی کے سنگ اس کے دائیں بازو سے خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن وہ کسی بت کی مانند بے حس بیٹھا رہا۔ رات دھیرے دھیرے بیتنے لگی۔ منصب عالم شاہ اس رات کے سنگ خود بھی بیتتا چلا گیا۔ اس کے زندہ وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی تھی۔ وہ گناہ جسے وہ معمولی سمجھ کر 1 سال پہلے کرنا چاہتا تھا، اس گناہ سے اسے زبردستی روک لیا گیا تھا، اور گناہ یہ تھا جسے کرنا اس کے بس میں تھا، جس سے اسے روکنے والا اس بیرونی سرزمین پر کوئی نہ تھا۔ اسے گناہ پر مائل کرنے والی قاتل آنکھیں تب بھی اسی لڑکی کی تھیں، اور آج اسے پاگل کر دینے والی آنکھیں آج بھی اسی لڑکی کی تھیں۔ فرق یہ تھا کہ تب وہ حقیقت تھی اور آج وہ سراب کی صورت میں اس کی آزمائش کا باعث بنی تھی۔ لیکن آج خود کو منا کر، اپنے اندر اپنے وجود سے محرمہ حسین کی طلب مٹا کر، اس نے حقیقت کو پا لیا تھا۔ اسے 1 سال پہلے روک لینے والی طاقت بھی اسی رب کی تھی، اور آج مدہوشی کے عالم میں اسے ہوش دلانے والی طاقت بھی اسی رب عظیم کی تھی جو اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ پیچھے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ شاور سے نکلتا پانی ہنوز اس آسمان پر جمع ہوتے سرمئی بادلوں کی گڑگڑاہٹ یکدم تیز ہوئی تو پانی پیتی حدیبہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اسٹیل کے گلاس نے چھوٹے سے کچن میں الگ ہی شور برپا کیا تھا۔ آواز سن کر زہرا سرد سے وہاں آئی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ حدیبہ کے قریب آتے ہوئے زہرا نے بے تابانہ پوچھا تو خلاؤں میں یک ٹک گھورتی حدیبہ نے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اسے اپنے سامنے سے ہٹا کر کچن سے باہر نکلتی وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت اتر آئی تھی، انداز میں بے چینی تھی۔ تو پانی پی لینا، اس حالت میں ویسے بھی اس قسم کے خیالات آتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زہرا نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو حدیبہ نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔
تم سمجھ نہیں رہی زہرا، مجھے سانس نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ نظریں بے اختیار سرمئی آسمان کی طرف اٹھیں جس کے سینے پر منڈلاتے سیاہ بادل برسنے کو بےتاب تھے۔ اتنا غلط نہ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ پیدائش کا وقت قریب ہو۔ آپ خود کو سنبھالیے، میں اماں سے کہتی ہوں، وہ دائی کو بلا لائے گی۔ زہرا نے اسے حوصلہ دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ حدیبہ کی رنگت زرد پڑنے لگی، دل عجیب وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ شاید بلوا لو، الجھن کا شکار ہوتی وہ آہستگی سے بولی تو زہرا اندر کو بھاگی۔ حدیبہ نے قدرے اچک کر بیرونی دروازے پر گرے پردے کی طرف دیکھا۔ آنکھیں فدا کی منتظر تھیں۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مائی کرما اسے حوصلہ دے کر چادر کی بکل مارتی گھر سے باہر نکل گئی۔ بی بی اندر چل کر لیٹ جائیں، یوں خود کو پریشان نہ کریں، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زہرا نے تشویش زدہ انداز میں کہا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے زہرا، دل کی ایسی حالت پہلے تو کبھی نہیں ہوئی۔ فدا سائیں بھی ابھی تک نہیں آئے۔ بار بار دروازے کی جانب دیکھتی وہ بے چینی کے عالم میں گویا ہوئی۔ تو اس میں فکر کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ ریموٹ لے کر دیا ہے نا سرکار نے آپ کو؟ اپنی یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے زہرا نے اسے حل بتانے کی کوشش کی۔ ریموٹ؟ کون سا ریموٹ؟ حدیبہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ حدیبہ کے سوال پر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ ہاں، اوکے تم سو جاؤ اور یہ ریموٹ تکیے پر ایسے ہی رکھ دو۔ ولید شاہ کی مسکراتی ہوئی آواز زہرا کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ موبائل، جسے موبائل کہتے ہیں بی بی، آپ اس پر بات کر لیں سرکار سے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے زہرا نے اسے مشورہ دیا تو حدیبہ کو بھی کچھ ہوش آیا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اپنے سر پہ ہاتھ مار کر بڑبڑائی۔ وہ کمرے کی طرف بھاگنے کے سے انداز میں بڑھی۔ سنبھل کر بی بی، زہرا نے بھیگتی ہوئی آواز میں پیچھے سے آواز لگائی۔ سو جاؤ سرکار کی جان۔ ولید شاہ کی میٹھی سرگوشی اسے آنکھیں مینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی یاد میں آج پھر 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسل آئے تھے۔ پہلی، دوسری، تیسری بیل جا رہی تھی لیکن کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ بسہری سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تیسری بار کال کرنے پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو فدا سائیں، کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ کال ریسیو کرتے ہی وہ بے تابانہ گویا ہوئی۔ ہیلو باجی، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کسی ادھیڑ عمر شخص کی بھاری سی آواز سن کر حدیبہ نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین پر نمبر دیکھا کہ آیا اس نے غلط نمبر نہ ملا لیا ہو، لیکن نمبر فدا کا ہی تھا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اور میرے شوہر کا موبائل آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے حدیبہ نے کچھ کرخت لہجے میں پوچھا۔ اوہ باجی، مجھے نہیں پتا کہ یہ بندہ کون ہے اور آپ کا کیا لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے ایک ویگن اس موبائل کے مالک کو ٹکر مار گئی ہے اور وہ بیچارہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ کال ریسیو کرنے والا شاید موت سے بھی زیادہ شفاق تھا، جس نے اس کی جان نکالنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ جان ایک لمحے میں اس کی ٹانگوں سے نکلی تھی۔ وہ بے دم سی ہوتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پلیز سچ بولیے، میرے شوہر تو… حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے پھندے کے باعث اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہ گیا۔ باجی حوصلہ کریں، ذرا ایمبولینس آ جائے تو یہ فون ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی آپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ ہم نے خود بھی قبر میں جانا ہے، یہ موبائل آپ ہی کی امانت ہے۔ او جی میں نے تو… وہ اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا لیکن موبائل حدیبہ کے ہاتھ سے پھسل کر اس کی گود میں گر چکا تھا۔ بے یقینی کے عالم میں بیٹھی فرش کو گھورتی وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں غلطاں خود کو یہ باور کروا رہی تھی کہ اس نے جو سنا وہ فقط غلط فہمی ہے۔ زہرا اندر آئی تو اسے یوں بے حال فرش پر بیٹھے دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکی۔ بی بی کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بت بنی حدیبہ کو ہلاتے ہوئے زہرا نے پوچھا۔ حدیبہ نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنسو بہت تیزی سے اس کے رخساروں پر پھسلے تھے۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ باہر بارش اور بادلوں کی گرج چمک کے سنگ موبائل سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ زہرا نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو سرکار۔ الٹا فون کان سے لگائے وہ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ او باجی، میں بتا چکا ہوں کہ بندہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ صبر حوصلے سے کام لیں، موبائل آپ کو مل جائے گا۔ آدمی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز موبائل الٹا پکڑنے کی وجہ سے کافی ہلکے سروں میں اس تک پہنچی تھی۔ اس انجان آدمی کی دی گئی خبر پر زہرا دنگ رہ گئی۔ روتی ہوئی حدیبہ نے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر کان سے لگا لیا۔
میری بات سنیے بھائی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے شوہر نہیں مر سکتے، آپ ان سے میری بات کروائیں پلیز۔ خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی وہ روتے ہوئے بولی، اے لو باجی، کیوں نہیں مر سکتا؟ موت تو سب کو آنی ہے۔ اس آدمی نے کافی تلخ انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ ان سے میری بات کروا دیں پلیز۔ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی وہ سسکتے ہوئے بولی۔ زہرا نے بے اختیار اس کی پشت سہلائی، لیکن وہ اس پل حوصلہ یا تسلی سننے کی حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔ او بی بی، بندہ مر گیا ہے، کیسے بات کروا دوں؟ نہیں مرا وہ، فون سختی سے پکڑے وہ حلق کے بل چلائی۔ وہ نہیں مر سکتا، میری بات کرواؤ اس سے، میں انتظار کر رہی ہوں اس کا۔ بری طرح روتے ہوئے وہ چیخی۔ یار لگتا ہے لڑکے کی بیوی ہوش کھو بیٹھی ہے، میں تو رکھ رہا ہوں فون۔ حدیبہ کی فریاد نظر انداز کرے وہ شاید اپنے کسی ساتھی سے بات کر رہا تھا۔ رکو میری بات سنو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے فون مت رکھنا، وہ گڑ گڑائی۔ باجی جلدی بولو، یہاں پولیس پہنچ گئی ہے، آدمی نے اجلت بھرے انداز میں کہا۔ وہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ پوچھتے ہوئے حدیبہ کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی ہے، 21-22 سال کا نوجوان تھا۔ اب بتاؤ، تمہارا ہی بندہ ہے؟ آدمی نے نرم لہجے میں بتاتے ہوئے آخر میں کچھ ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ حدیبہ کو بے اختیار صبح کا وہ منظر یاد آیا جس میں وہ سیاہ شلوار سوٹ پہن کر گھر سے نکلا تھا۔ بے اختیار امڑتی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تو ٹوں ٹوں کی آواز پر حدیبہ نے ایک بار پھر موبائل کی طرف دیکھا۔ بی بی، یہ سچ نہیں ہے، غلط فہمی ہوئی ہے اس آدمی کو۔ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے زہرا نے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ وہی تھا، چھوڑ گیا ہے مجھے، بیچ راستے میں تنہا چھوڑ گیا وہ زہرا۔ اللہ، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے مجھے؟ مسحری کی چادر مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ چلائی، آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا۔ بی بی ایسا مت کہیں، ایسا مت سوچیں، زہرا اسے تسلی دیتے ہوئے خود بھی رو پڑی۔ میں اسے خاموش کیسے دیکھوں گی زہرا؟ میں کیسے اس کی چپ کو سہوں گی؟ میرا سائیں بولتا ہے تو میں جیتی ہوں۔ اسے بلا دو، اسے جگا دو کوئی، میں نہیں جی سکتی زہرا، میں مر جاؤں گی۔ اپنے بال نوچتی وہ ماتم کنا تھی۔ بی بی، آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہیں کہ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے؟ زہرا نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ روتی ہوئی حدیبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ غلط فہمی ہوتی تو میرا دل یوں نہ پھٹتا، اس کی دھڑکنیں یوں خاموش نہ ہوتی۔ میرا دل پھٹ رہا ہے زہرا، میں مر رہی ہوں۔ سجدے کی صورت میں زمین پر جھکتی وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ زہرا سے وہ سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح فون کان سے لگائے اس نادیدہ شخص سے التجائیں کر رہی تھی جس تک یقیناً اس کی دل چیرتی ہوئی آواز کا پہنچنا ناممکن تھا۔ ہیلو بھائی، میری بات کروا دو میرے سائیں سے، ایک بار فون اس کے کان سے لگا دو، وہ میری آواز سن کر اٹھ جائے گا وہ بغیر کوئی نمبر ملائے موبائل پکڑے بولتی جا رہی تھی۔ زہرا جلدی سے اس کے لیے پانی لے آئی۔ مجھے نہیں پینا، سائیں سے بات کرواؤ، میری سائیں سے بات کروا دو، اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ چلائی۔ بی بی خود کو سنبھالیں۔ زہرا رو دی۔ اسے سمجھاؤ، اسے کہو سائیں سے میری بات کروائے۔ بھلا ایسے بھی ہوا ہے کہ میں پکاروں اور وہ جواب نہ دے؟ نہیں ہوا نا زہرا؟ سرخ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ پاگلوں کے سے انداز میں زہرا سے پوچھ رہی تھی۔ روتی ہوئی زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میری بس بات کروا دے کوئی فدا سے، میرا سائیں، میں بلاؤں گی نا تو فوراً اٹھ جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ دیکھے گا نا کہ میں رو رہی ہوں تو برداشت نہیں ہوگا اس سے، مان لے گا میری بات۔ تم اس آدمی سے کہو میری فدا سے بات کرا دے بس۔ ہاتھ میں پکڑا فون زبردستی اسے تھماتے ہوئے وہ روتے ہوئے بولی۔ تبھی اس موبائل پر کال آنے لگی۔ حدیبہ نے جلدی سے ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ پلیز میری فدا سے بات کروا دیں پلیز، میں ان کی وہ وائف بات کر رہی ہوں۔ اپنے گال رگڑتے ہوئے حدیبہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں کراچی سے انسپکٹر وہاب بات کر رہا ہوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یور ہسبینڈ از نو مور۔ انسپکٹر کی سنجیدہ سی آواز نے اس کی رہی صحیح جان بھی نکال دی تھی۔ کائنڈلی آپ ہمیں اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں تاکہ ہم ڈیڈ باڈی آپ کے حوالے کر سکیں۔ وہ مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ حدیبہ نے بے دم سی ہو کر موبائل زہرا کے حوالے کر دیا۔ ایڈریس بتا دو، سائیں آ رہے ہیں۔ پانی بھری آنکھوں سے فرش کو گھورتی وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔
منع بھی کیا تھا آپ کو، منع کیا تھا کہ کالا سوٹ مت پہنے، نظر لگ جائے گی۔ لگ گئی نا؟ فرش کو گھورتی وہ بڑبڑائی تھی۔ انسپکٹر کو ایڈریس سمجھا کر زہرا نے کال کاٹی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بی بی؟ اس کی پکار میں اذیت تھی۔ حدیبہ نے وحشت زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں اسے خاموش نہیں دیکھ سکتی زہرا، میں نہیں دیکھ سکتی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے حدیبہ نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ خود کو سنبھالیں، زہرا نے التجا کی۔ نہیں سنبھالوں گی، مر جاؤں گی۔ مر جاؤں گی اس کے بغیر؟ مر جاؤں گی میں۔ اپنے بال نوچتی وہ ایک بار پھر چیخی۔ چلانے کے باعث حدیبہ کی انتڑیاں کھنچنے لگی۔ دل کا بڑھتا ہوا درد الگ جان نکال رہا تھا۔ اس کے ٹانگوں میں ایک دم شدید اذیت کا احساس جگا تھا۔ وہ روتے روتے ہنسی۔ موت آ رہی ہے مجھے، سدے شکر یا رب، مجھے موت آ رہی ہے۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتی وہ بامشکل بولی۔ زہرا نے اس صورتحال پر اپنا سر تھام لیا۔ جیسے جیسے حدیبہ کی تکلیف بڑھ رہی تھی ویسے ہی اس کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ گھٹی گھٹی سی چیخوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ زہرا کبھی اسے سنبھالتی، کبھی مائی کرما کے انتظار میں صحن تک چکر لگا کر واپس آتی، جسے شاید بارش کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ لبوں پر فدا کا نام لیے تڑپ تڑپ کر موت مانگتی حدیبہ شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے نہیں جانا، پیچھے کھسکتی وہ چلائی۔ تم سے کون پوچھ رہا ہے؟ بدر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے جھک کر اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ چھوڑیے مجھے، میں نے کہا چھوڑیے۔ اس کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی وہ گرائی۔ بدر بنا اثر لیے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلتا رہا۔ ٹلوانی سڑک کے دائیں جانب بلندی کی طرف جاتے پتھریلے راستے پر قدم جمانا علیشہ کے لیے مشکل ترین ہو رہا تھا۔ ایسے میں بدر سے کھینچا تانی کا مطلب اپنا ہی منہ توڑنے جیسا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ چلتی وہ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولی۔ علیشہ کے سوال پر بدر نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ میرے سامنے تم خود آتی ہو اور اب پیچھے پڑنے کا الزام مجھ پر؟ یہ تو انصاف نہ ہوا علیشہ چوہان۔ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے وہ تعصب زدہ انداز میں بولا۔ نا انصافی کرنے والوں کے منہ سے انصاف کی باتیں اچھی نہیں لگتی سردار صاحب، اور یہ بار بار میں سامنے نہیں آتی۔ آپ کو راستہ ہی وہ ملتا ہے جہاں سے میرا گزر ہو۔ آس پاس کا جائزہ لیتی وہ ساتھ ساتھ اسے جواب بھی دے رہی تھی۔ خوش فہمی اچھی ہے ویسے، بدر نے بے نیازی سے کہا۔ 5 سے 10 منٹ کی مسافت کے بعد اسے ایک اندھیری کار میں لے گزرا تھا۔ علیشہ کو اس شخص کے علاوہ اب اس علاقے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں چند قدم ہی چلے تھے جب یکدم وہاں ایک شمع روشن ہوئی۔ وہ خوف زدہ ہوتی اس کی اوٹ میں ہو گئی۔ حکم سائیں؟ آگ کی سرخ روشنی میں اسے سرمے سے بھری 2 آنکھیں نظر آئی تھیں۔ پوچھنے والے کی آواز بے حد بھاری تھی۔ نیچے میری گاڑی کھڑی ہے، اسے پارک کروا دو۔ اسے ہدایت کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ علیشہ کی کلائی اس کی مٹھی میں ہی تھی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ غار کے اطراف میں لگی شمعیں روشن ہو رہی تھی۔ وہ حیران پریشان سی خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لینے کے بعد علیشہ کو لکڑی کا ایک دروازہ نظر آیا تھا۔ بدر نے وہاں رک کر دستک دی تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ دروازے کے اس پار 2 اسلحہ بردار افراد پوری تندہی سے کھڑے ہوئے تھے۔ علیشہ کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ مضبوط چال چل رہا تھا۔ یہ ایک بیسمنٹ نما احاطہ تھا۔ سامنے ہی پتھریلی سیڑھیاں تھیں جو اوپر کو جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر ایک بار پھر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ اس بار وہ دونوں ایک خوبصورت سے لان میں داخل ہوئے تھے۔ رات کی سیاہی میں سرسبز گھاس پر پیلے بلبوں کی سنہری روشنی ایک خوبصورت سا منظر پیش کر رہی تھی۔ علیشہ نے پلکیں جھپکا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ روشن ستارے آسمان کے سیاہ سینے کا احاطہ کیے نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ لان کے آخر میں کھڑی پتھریلی عمارت نگاہ سے کافی دور ہونے کے باعث اسے عمارت کا دروازہ فی الحال نظر نہیں آیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اسے لیے عمارت کی جانب بڑھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اچانک علیشہ کی نگاہ قریب ہوتی عمارت کے دروازے پر پڑی۔ لکڑی کے بڑے سے دروازے کے دونوں اطراف میں شیر کے مجسمے اپنا منہ کھولے پورے غرور سے کھڑے ہوئے تھے۔ کھلے منہ سے نکلتا شفاف تیز رفتار پانی اس تالاب میں گر رہا تھا جو شاید پوری عمارت کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا۔ تالاب کی چوڑائی کم ہی تھی جسے پار کرنے کو لکڑی کا
पुल दरवाजे तक बनाया गया था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुतासिर कुन नज़रों से लॉन की दीवारों के संग खड़े बुलंदो बाला दरख्तों की जानिब देखती वो सरगोशियाना बोली, क्या तुम एक रात का मतलब नहीं समझती? उसे एक झटके से अपने सामने करते हुए बदर ने संजीदगी से पूछा, समझती हूँ, लेकिन अलीशा चौहान इतना आसान हदफ नहीं है। सर बुलंद करके उसकी आंखों में देखती वो कदरे एतमाद भरे लहजे में बोली तो एक सर्द मुस्कुराहट उसके लबों पर छप दिखलाकर गायब हो गई। मुझे आसानियां वैसे भी पसंद नहीं हैं। ज़रा सा झुककर उसकी आंखों में देखता वो पुरसकून अंदाज में बोला। लहजा इस कदर सफाक था कि अलीशा को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। मैं आपसे लिफ्ट लेने के लिए आपके रास्ते में आई थी, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। 2 कदम पीछे बढ़ाते हुए अलीशा ने उसे याद करवाने की कोशिश की कि वो उसकी बेबसी का फ़ायदा उठा रहा है। मैंने कहा मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता, तुम्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए। उसकी तरफ उसी के अंदाज में बढ़ते हुए बदर ने हनूज उसी लहजे में कहा, मुझे यहाँ नहीं आना था, आप ज़बरदस्ती लाए हैं। अलीशा चीख गई, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आधी रात को तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ड्रॉप करने जाता? अपने कदम रोक कर सख्त निगाहों से उसे देखता वो संजीदगी से बोला, ना जाते, मुझे वहीं छोड़ देते आप। अलीशा ने तलखी से कहा, अगर मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता तो वह ड्राइवर तुम्हें ना छोड़ता मोहतरमा। अगर वह छोड़ भी देता तो उस जैसा कोई और वहाँ आ जाता, तब तुम क्या करती? अपने हाथ जीन्स की जेबों में घुसाते हुए बदर ने सर्द मोहरी से कहा, किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? आप भी तो उस जैसे ही हैं। अपने साथ ज़बरदस्ती अपने ठिकाने पर लाकर एक रात की बात कर रहे हैं आप, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप जैसा कोई और आ जाता? नफरत भरी निगाहों से उसका वजीह चेहरा देखती वो चिल्लाई। उसकी बात पर बदर ने लब भींचते हुए उसकी जानिब देखा। हवा के संग उड़ते उसके अखरोटी बाल बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी जहनियत एक रात का जो मतलब समझती है वो काफ़ी चीप है। उस लेवल तक उतरना सरदार बदर लगारी की शान के खिलाफ है लड़की। उसकी जानिब से रुख मोड़ता वो आसमान पर निगाहें दौड़ाते हुए संजीदगी से बोला, क्या मतलब? अलीशा के लब फड़फड़ाए, मतलब ये कि आज रात सुकून से यहाँ गुजारो, कल सुबह मैं तुम्हें कराची की हदूद में जहाँ तुम कहो वहीं ड्रॉप कर दूंगा। वापस उसकी तरफ घूमते हुए बदर ने बेतासुर लहजे में कहा तो अलीशा की आंखों में तहय्युर दर आया। हैरत के समुंदर में गौता जन होती वो बदर लगारी की 2 मिनट पहले की गई तंबीह भूल गई थी। उसे याद नहीं रहा था कि मुकाबिल खड़ा मर्द किसी को लिफ्ट देने का आदी नहीं है, वरना वो उसे उस वक्त मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी। हिम्मत जमा करती वो फिर से बोली थी, आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है या पागल हूँ मैं? बहुत अच्छे से आप जैसे मर्दों के लेवल्स को जानती हूँ। ये जागीर आपकी है, ये इलाका आपका है, लेकिन ये हरगिज़ मत समझिएगा कि रात के किसी भी पहर आप मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेंगे तो मैं क्या कर लूँगी? मैं ये अमारत आपके सर पे गिरा दूंगी, लेकिन खुद को पामाल नहीं होने दूंगी। ये जहन नशीन कर लें सरदार बदर लगारी। सुलगती हुई नज़रों से उसे देखती वो शहादत की उंगली उठाते हुए गुर्राई। जितनी तल्खी से वो बोली थी उसके बरअक्स वो उतने ही पुरसकून अंदाज में मुस्कुराया था। बेखौफ की आंखों में खौफ मुझे बेहद पसंद है, इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए उसने चेहरा आसमान की तरफ करते हुए आंखें बंद कर ली, यूं जैसे उसने अलीशा के लहजे में छुपे वसवसों और आंखों में पनपते खौफ का भेद पा लिया हो। अलीशा को हकीकतन उस शख्स से खौफ महसूस हुआ जिसकी घनी सियाह पलकें रुखसारों से मिली मसरूर नजर आ रही थी। माई फुट, वह बुड़बुड़ाई तो बदर ने आंखें खोल ली। सियाह आंखों में एक सर्द सा तासुर था। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। एक बार फिर उसकी कलाई थाम कर उसे अपने संग सीटते हुए बदर ने बेतासुर लहजे में कहा, मैं फिर कह रही हूँ, मैं अपनी हिफाजत करना बखूबी जानती हूँ। उसके साथ चलते हुए अलीशा ने उसे बावर करवाया। शेरों के मुजस्मे के दरमियान अमारत की दहलीज तक जाते पुल पर कदम रखते हुए अलीशा ने पलकें झपकाते हुए गहरे नीले शफाफ पानी के बहाव को देखा। तालाब की चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह लंबाई में अमारत का घेराव किए हुए था। बदर की आहट पाते ही दरवाजे के उस पार खड़े मुलाजमीन ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। अमारत की अंदरूनी दीवारें भी पथरीली ही थीं। जदीद तर्ज पर डेकोरेट किया गया 200 गज का लिविंग एरिया आंखों की तवज्जो अपनी जानिब खींचने की अहलियत रखता था। लिविंग एरिया के दाएं जानिब एक छोटी सी रोशन राहदारी थी जिसके आखिर में
شاید چھوٹا سا لاؤنج تھا جس میں رکھا ڈائننگ ٹیبل وہیں سے نظر آ رہا تھا۔ بائیں جانب گلاس وال تھی جس سے لان کا کافی بڑا حصہ نظر آ رہا تھا۔ گلاس وال کے ساتھ ہی پتھریلی روش نما سیڑھیاں تھیں جو فرسٹ فلور کی جانب جا رہی تھیں۔ اسے لیے وہ سیڑھیاں چڑھتا فرسٹ فلور پر آ گیا۔ تو تم اپنی حفاظت کی بات کر رہی تھیں؟ ناک کی سیٹ میں چلتا وہ پرسکون لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں صرف بات نہیں کر رہی تھی، میں کر سکتی ہوں، علیشا نے مکمل اعتماد سے کہا۔ تو دیکھو یہ ٹیرس ہے۔ وہ اسے فرسٹ فلور کے آخر میں جالی دار پردہ ہٹا کر ٹیرس پر لے آیا۔ علیشا نے آنکھیں پھیلا کر ٹیرس سے نیچے 6-7 سیڑھیاں اتر کر نظر آتے 400 گز کے لان کو دیکھا جس کے آخر میں لوہے کی گرلز لگی ہوئی تھی۔ اس سے ہاتھ چھڑواتی وہ سرد سے لان کی جانب بھاگی اور گھوم کر آس پاس دیکھا۔ وہ لان کہاں گیا؟ لان کی دیواروں کی طرف بھاگتی وہ حیران پریشان سی چلائی۔ اس لان کی دیواروں کے ساتھ بھی درختوں کی قطار تھی جس کے پیچھے دیواروں سے بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اتنا جان لو کہ اس فارم ہاؤس سے باہر جانے کے 2 راستے ہیں، ایک وہ جس سے ہم آئے ہیں اور دوسرا یہ، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بدر نے گرل کی طرف اشارہ کیا۔ علیشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس جانب دیکھا۔ گرل تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ یہ ہمیشہ ان لاک ہی رہتی ہے تو رات کے جس حصے میں تمہیں عدم تحفظ کا احساس ہو تم جس راستے سے چاہو بھاگنے کی کوشش کر سکتی ہو۔ بدر نے کافی دوستانہ انداز میں اسے آگاہ کیا تھا۔ علیشا نے پلٹ کر ساکت نگاہوں سے اسے گھورا، پھر تیزی سے واپس ٹیرس پر آئی تھی۔ مجھے روم دکھا دے، نیند آ رہی ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے علیشا نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ حق کے میزبانی ادا کرنے کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس نے تپے تپے سے انداز میں کہا۔ فائن، آؤ دکھاتا ہوں، بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسی راستے پر واپس پلٹ گیا جہاں سے آیا تھا۔ علیشا نے ایک کھوجتی نگاہ آس پاس ڈالتے ہوئے اس کی تقلید کی تھی۔ بیڈ پر چت لیٹے لیٹے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے ساکت نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ دایاں پاؤں بے چینی کسی کیفیت میں مسلسل ہل رہا تھا۔ کچھ لمحے مزید سرک گئے، ہر جانب سناٹے بول رہے تھے۔ وہ 3 گھنٹے پہلے اسے اس کمرے میں چھوڑ کر جانے کے بعد اب تک واپس نہیں آیا تھا، لیکن علیشا کی آنکھوں میں نیند اترنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ اس نے جینز کی جیب سے موبائل نکال کر وقت دیکھا۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور دبے پاؤں دروازے کی طرف آئی۔ علیشا نے دروازہ کھولتے ہوئے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز نہ آئے۔ گردن باہر نکال کر اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ بے جان اشیاء سے سجا فارم ہاؤس اس پل خاموش تھا۔ وہ چپ چاپ باہر نکلی، ایک نظر نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا، پھر موبائل سختی سے ہاتھ میں لیے وہ بنا آہٹ کیے اسی جانب بڑھی جہاں وہ فرسٹ فلور پر آتے ہی اسے لے کر گیا تھا۔ محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے وہ بخوبی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی کہ آیا کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ ٹیرس پر گرا جالی دار پردہ ہٹا کر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ موبائل سامنے کرتے ہوئے اس نے اسکرین کو گھورا۔ سگنلز غائب تھے۔ وہ لب بھینچتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ لوہے کی گرل کی طرف جاتے ہوئے وہ پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا پیچھا کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس راستے سے بھاگنے کا فیصلہ تو وہ کمرے میں جاتے ہی کر چکی تھی، کیونکہ اس راستے سے فرار ہونا تقریباً ناممکن ہی تھا جس سے وہ اسے وہاں لے کے آیا تھا۔ گرل کی حالت بالکل 3 گھنٹے پہلے جیسی ہی تھی۔ وہ بالکل ایک ہاتھ کی موٹائی جتنی کھلی ہوئی تھی، جسے گرل کے دونوں دروازوں کے درمیان ڈال کر علیشا نے آہستگی سے اسے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی رات کی تنہائی میں گرل کھلنے کی تیز آواز پیدا ہوئی تھی۔ فارم ہاؤس کے اندر کہیں 2 سیاہ آنکھیں اپنے سائز سے زیادہ پھیلی تھیں۔ سماعتیں فوراً سے پہلے چوکن نہ ہوئی تھیں۔ کافی کا مگ میز پر رکھ کر اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈراور سے ریوالور نکالی اور پھرتی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا، جبکہ دوسری طرف گرل بند کیے بغیر وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ آگے ایک سفید پتھریلی روش تھی جس کے آخر میں ایک چوڑا بلند و بالا مرکزی پھاٹک تھا۔ دور دور تک چوکیدار کا نام و نشان نہ تھا۔ علیشا نے ایک آخری بار پلٹ کر دیکھا اور تیز رفتاری سے اس روش پر چلنے لگی جس کے اطراف میں 1 فٹ اونچی جنگلی جھاڑیوں نما گھاس اگی ہوئی تھی۔
گو گیٹ کافی دور تھا، لیکن اس بھول بھلیوں نما فارم ہاؤس سے نکل جانے کی خوشی میں وہ اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مارے بھوک کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لیکن جان چھوٹ جانے کے سکون نے اسے توانا کر ڈالا تھا۔ ابھی اس نے بامشکل 20-25 قدموں کا فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اطراف میں اگی گھاس میں ایک پرزور ہلچل محسوس ہوئی۔ علیشا نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا۔ اسے دائیں جانب 10-12 فٹ کے فاصلے پر گھاس میں کوئی بھاری وجود ہلتا ہوا نظر آیا تھا۔ علیشا نے آنکھیں پھاڑ کر بائیں جانب سے آتی گرراہٹ کی آواز پر گردن گھمائی تو وہ آگ کی مانند چمکتی آنکھوں کو خود کی طرف دیکھتا پایا۔ اسی پل ویسی ہی تیز گرراہٹ دائیں جانب سے بھی ابھری تھی۔ علیشا نے سراسیمہ نگاہوں سے اس جانب دیکھا، ویسی ہی آنکھیں دائیں جانب سے بھی اسے گھور رہی تھیں۔ علیشا کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنے قدم پیچھے بڑھائے۔ اس کے قدموں کی جنبش پر دونوں جانب موجود چیتوں کی حساس سماعتیں چست ہوئی تھیں۔ اپنی گردنیں جھٹکتے ہوئے، جھاڑیوں میں لیٹے ہوئے وہ دونوں جانور کھڑے ہو گئے۔ اپنے مقابل خون خوار چیتوں کو دیکھ کر علیشا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گردن جھٹک کر گراتے چیتوں نے دونوں اطراف سے سفید پتھریلی روش پر جست لگائی تو علیشا کو اپنے حلق میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ ٹانگیں کپ کپا اٹھی تھیں۔ وحشت زدہ نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھتی علیشا یوں ہی قدم الٹے رخ پیچھے بڑھانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ دونوں جانور اسے ایک ہی جست میں دبوچ لیں گے، لہٰذا اپنی سی کوشش کرتے ہوئے اس نے الٹے قدموں پیچھے بڑھنا شروع کر دیا۔ علیشا کو بھاگنے کا موقع دیتے وہ دونوں جانور یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی جگہ استاذہ دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہوتے ہی علیشا نے واپس گرل کی طرف دوڑ لگا دی۔ سیاہ دھاریوں والے چیتے شاید اسی انتظار میں تھے۔ اپنی مخصوص رفتار سے وہ اس کی جانب لپکے۔ گرل زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، لیکن وہ دونوں جانور اسی کے تعاقب میں تھے۔ وہ جتنی رفتار سے بھاگ سکتی تھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھلی گرل سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے گرل بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک چیتے نے اس کی جانب جست لگا کر اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ چیتے کے پنجوں سے لگنے والے دھکے پر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے گری تھی۔ بازو اور گردن پر شدید جلن کے احساس نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ زمین پر گرے گرے ہی اس نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن ادھ کھلی گرل سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا وہ زمین پر گری علیشا کو دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا چیتا تھوڑے فاصلے پر کھڑا علیشا اور اسے دبوچنے کی کوشش میں گلتا چیتے کو دیکھ رہا تھا۔ جب علیشا اس کے ہاتھ نہ آئی تو گرل کھولنے کے لیے وہ چیتا جست لگانے کی نیت سے تھوڑا پیچھے ہوا، کیونکہ ادھ کھلی گرل سے اندر داخل ہونا اس بھاری بھرکم چیتے کے لیے ناممکن سا تھا۔ تبھی وہ پھرتی سے اٹھی تھی اور آگے بڑھ کر گرل بند کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش کامیاب ہونے سے پہلے ہی وہ دوبارہ اس پر جھپٹا تھا۔ رات کے سناٹے میں چیتوں کی گرراہٹ اور گرل کی کھڑکھڑ کی آوازیں گونجتی عجیب سے ہیبت پیدا کر رہی تھی۔ گرل پر پڑنے والے دباؤ کے باعث گرل کھلتی چلی گئی۔ وہ جو اس جھٹکے سے ایک بار پھر زمین بوس ہو چکی تھی، گرل کو کھلتا دیکھ اندھا دھند اندر کو بھاگی تھی۔ وہی چیتا اس کے پیچھے لپکا، جبکہ دوسرے نے گرل والی سرحد پار کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ شاید وہ اس جرات کا انجام جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ علیشا کے پیچھے بھاگتا چیتا اسے دوبارہ دبوچ لیتا، ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کے سر میں آ کے لگی تھی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ پھڑپھڑا کر پیچھے کو گر گیا۔ دوسرے نے پہلے کی یہ حالت دیکھ کر احتیاطاً قدم آگے بڑھائے تھے، لیکن گولی چلانے والے پر نظر پڑتے ہی چیتے نے گردن لٹکا لی۔ ہلکی سی گرراہٹ کی آواز نکالتے ہوئے وہ سر جھٹکتا پلٹ گیا۔ بدر ریوالور پشت پر لگاتا سرعت سے علیشا کے قریب آیا تھا۔ علیشا، علیشے!